देखती आंखों और सुनते कानों को इकबाल भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। सात रंग प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि वीक में 3 दिन आप देखते हैं। इतवार के रोज़ 12 बजे राजर्स केबल आमनी चैनल 14 पर, और इसी तरह ट्यूसडे को आप देखते हैं 1 बजे और थर्सडे को 1:30। हम कोशिश करते हैं कि अचीवर्स जो कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमाए हैं और उनसे हम सीख सकें, वो मेहमान लेके आते हैं हर वीक। और इस वीक हमारे ख़ास मेहमान जो हैं जनाब मिर्ज़ा बेग साहब, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। मिर्ज़ा जी अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे सर, खैरियत है? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा सर, साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए अपने कीमती वक्त से। तो आज आपसे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे गिला है, जी बोलिए। वो ये है, मैं ऐसे हल नहीं था। आप माशाल्लाह जो बुलाते हैं यहाँ, बड़ी बड़ी अच्छी शख्सियतों को बुलाते हैं। मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। आपने मुझे इस अहल समझा, इसके लिए मैं आपका और ईशा साहब का मशहूर हूँ। तो आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। नहीं मिर्ज़ा साहब, देखें जेन्युइन आदमी शहर में बहुत हैं जिनको तलाश करना पड़ता है, वो ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि हमारे सब देखने वाले जो हैं और सुनने वाले जो हैं कुछ ना कुछ हमारे मेहमान से सीख सकें वो ठीक कि है। उन्होंने क्या कमाया, किस तरह काम किया, पाकिस्तान से आए, किस तरह आए, सब्जी ये चीज़ें। तो हमारे देखने वाले जो इस वक्त जानना चाहेंगे कि मिर्ज़ा बेग साहब पाकिस्तान से कहाँ से हैं। बेटा साहब दोबारा शुक्रिया। गुजारिश ये है, हर इंसान का सफ़र जो होता है बंद किताब और खुली किताब की तरह होता है। जी लेकिन वो लकी बंदा है जिसका सफ़र खुली किताब की तरह हो, उसकी खूबियाँ खामियाँ लोगों के सामने नज़र आए। मैं रहने वाला हूँ एक पसमानदा सा गांव हमारा पत्तों की, लाहौर से 50 मील दूर है। मैंने अपनी पैदाइश भी लाहौर की है, और मशहूर जगह राम गली, जामिया नवाशी साहब हमारे मसाई थे, बरात रोड, मैंने खुद देखता रहा हूँ। सो पॉलिटिकल रूट जो है वो शुरू से ही आपके जी साथ जी, है। उनका बरखाना था, वहाँ बड़ी देर मुलाकात थी। उनके वालिद साहब मेरे वालिद साहब से बड़े से तल्लुकात थे। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए लाहौर। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताया ना कि जो आप जहाँ पैदा हुए वो पत्तों की था। जी जी, नहीं पैदा लाहौर हुआ। लाहौर में। पैदा लाहौर हुआ। लेकिन जो स्कूल की एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू हुई? स्कूल की एजुकेशन जो थी, जो पत्तों की, मेरे ददियार पत्तों की में थे। अब ये सफ़र बताएं कि जो लाहौर से पत्तों की वो कैसे हुआ? लाहौर से जी, मैं मेरी पैदाइश के बाद मैंने जब पहले 3 साल लाहौर पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने पत्तों की जगह दाखिल ले लिया पत्तों की। फिर FA मैंने वहाँ पत्तों की से किया। वालिद साहब की ट्रांसफ़र हुई थी या वैसे नहीं हुए? वालिद साहब मेरे बिजनेसमैन थे। उनका लाहौर पुरानी मेवा मंडी में अपना बिजनेस था, ठीक है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले ही वो लाहौर शिफ्ट हो गए हुए थे। हम बाद में आए हैं। हमारा जो गांव था लंगरवाल था, अमृतसर से 7 मील दूर, बल्कि अपने गांव में गया भी हूँ 2 बार। तो आपकी एजुकेशन जो पत्तों की भी जी जी, एजुकेशन मेरी है पत्तों की हुई। मैंने मैट्रिक वहाँ से किया, इंटर वहाँ से किया। जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे अपनी, मैट्रिक की चले वहीं तक आ जाते हैं। मैट्रिक में तकरीबन एज आपकी 16-17 साल हो जाती है। ठीक है जी। तो उस वक्त आपके जहन में था क्या कि आप क्या बनना चाहते हैं पढ़ने के बाद, या जो उस दौरान आपके जहन में क्या था? उसका जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा बेटे साहब, यानी वो बंदा बड़ा लकी है जो ख्वाब देखता है। जी, और ख्वाब की ताबीर जब सही होती है तो पता क्या, वो बंदा अनलकी है, ख्वाब नहीं देखता। ख्वाब का मतलब है उसमें प्लान करता है, मैंने क्या बनना है, मैंने कहाँ जाना है। मैट्रिक में बंदा खलड़ा सा बच्चा होता है जब आता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि हमारा फैमिली में ज़्यादा लोग बिजनेसमैन हैं हमारे पत्तों की, बल्कि हमारे बावजूद का कारोबार था ईंटों के भट्ठे। इंडिया में हमारे भट्ठे थे, इंडिया में भी। फिर पत्तों की भी हमारे भट्ठे थे। जब मैंने हुआ तो वालिद साहब का ख्याल भी यही था, ये इन ना बिजनेस में आए या जॉब में जाए। मेरी ख्वाहिश यही थी। मैं पहले मैं GDP पायलट के लिए भी मैंने ट्राई की, तो अंडर वेट होने से लकीली अनलकीली मैं फिट नहीं हो सका। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की। आप बड़े यूनिक से होंगे कि वालिदैन ने ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। नहीं, वालिद साहब ने मुझे कहा था भी ये आपकी अपनी लाइन है, मैं तुम इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जो मर्जी बनो, एक ही मैं करता हूँ, अच्छा इंसान बनना। बस मुझे कोई नहीं अपने क्या बनना, कोशिश करना अच्छे इंसान। और अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले खुदा का फजल है, और दूसरी नीयत है। बड़े साहब मैं तो पहली हदीस से भी नीयत की है। मैं कहता हूँ इंसान की तरक्की में उसकी नीयत की बड़ी शुमार है। जब आपने एजुकेशन कंप्लीट की या एजुकेशन इससे ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए आप कहाँ रहे? वहीं पत्तों की? नहीं, मैंने फिर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की। अच्छा जी। मेरी 3 मुख्तलिफ जगह पे हुई है। मैं चिनोट भी पढ़ा हूँ,
پتوں کی پڑھا ہوں، لاہور پڑھا ہوں، اکاڑے پڑھا ہوں، پھر میں الٹیمیٹلی جب گریجویشن گورنمنٹ کالج سائیکل سے کی. یعنی میرا جو ایسا کہ گریجویشن کے بعد میں نے جاب. آپ نے بات کی خواب دیکھنے کی اور فیوچر دیکھنے کی. خواب آدمی وہی دیکھتا ہے جو سارا دن سوچتا ہے جی جی یا وہ بننا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں پھر رات کو خواب آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے کمپلیٹ کر لی ایجوکیشن، اس کے بعد نوکری جو ہے وہ کس ٹائپ کی نوکری آپ نے کی یا کہاں کی؟ میں نے لیبر ڈپارٹمنٹ میں نے یہ لکی ہوں میں جاب ہٹتے ہی ہیں میں نے تو جب اپلائی کیا تو الحمدللہ میں لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارا میں نے وہاں جوائن کیا. میں نے جاب جوائن کی ہے 73 میں، اور اس کے بعد یعنی خدا کا شکر ہے یعنی میں نے 38 ایئر جاب کی ہے، اور میں ریٹائرڈ ہوا ایز اے کمشنر کمپنسیشن. ریٹائرڈ ہوا ہوں لاہور سے ہی میں ریٹائر ہوا تھا. ریٹائر ہونے کے بعد پھر میں نے ساتھ بزنس شروع کر دیا تھا. آپ ریٹائرمنٹ کی طرف بہت جلدی آ گئے. اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیں گے جی کہ آپ کی شادی جو ہوئی وہ ماں باپ نے کروائی یا آپ نے خود اپنے آپ لو میرج کی؟ یہ سوال جو ہے جو ہمارے زمانے کے لوگوں میں ہے یہ سوال عجیب سا لگتا ہے. وہاں تصور ہی نہیں تھا لو میرج. یہ ہم آپس میں یہ سمجھتے تھے یہ ایک گالی ہے. شادی وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کرتے تھے. میں تو اپنی شادی کی بات کر رہا ہوں، لیکن دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں نا تو میں تو شادی کی بات کر رہا ہوں. جب میری شادی ہوئی ہے تو ہمارے جو میرے سسرال تھے یا سسرال ہیں وہ پیور جٹ تھے، جٹ فیملی رکھتے تھے، اور انہوں نے مراسی رکھا ہوا تھا اپنے پرماننٹ. ان کی 4 بیٹیاں 4 بیٹے، اور وہ مراسی جاتا تھا وہی جا رشتہ پسند کرتا تھا. وہ نہیں جاتے تھے، بعد میں جاتے تھے. وہ میرا رشتہ بھی ایسے ہی ہوا. وہ آیا پتوں کی میں اس نے پتہ کیا، جا کے رپورٹ دی، اور میں یقین کریں میں نے جو اپنی جو شادی تھی بعد پہلی بار اپنی وائف کو جو شادی ہوئی ہے اس سے پہلے کوئی ملاقات مرزا صاحب شادی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ طریقے سے، لیکن پاکستان میں ہوئی. پاکستان اور کینیڈا میں فرق کیا آپ دیکھیں گے کہ وہ جو خواب دیکھتے ہیں شادی ہو گئی تو وہ کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا؟ میں آپ کا سوال کس طرف جا رہا ہے یہ بتائیں پہلے. آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں شادی کے بعد؟ جی جی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شادی کے اچھا اچھا. ذرا یہ ہے شادی میری جو ہے وہ صحیح وال کے رہنے والے ہیں، میں سسرال لاہور سیٹل تھے. شادی میری وہاں ہوئی. اس کے بعد اللہ کا فضل ہے یعنی 3 بیٹے ہیں میرے، اور 3 بیٹے جب میں ریٹائرمنٹ ہوا ہوں تو مجھے میرے بڑے بیٹے نے کہا ابو میرا خیال ہے ہمیں کینیڈا چلے جانا چاہیے. پھر آسٹریلیا کا پروگرام بنا. کینیڈا کی بات میں کروں گا لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے. آپ سے یہ سوالات اسی طرح جاری رہیں گے. تھینک یو جی. ناظرین مرزا بیگ صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے 7 رنگ پروگرام میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک 7 رنگ پروگرام. آج ہمارے گیسٹ جو ہیں مرزا بیگ صاحب جو کہ بہت ہی چاہنے والے ہیں اور لوگ بھی ان کو بہت چاہتے ہیں. پاکستان میں انہوں نے اپنی اچیومنٹس بتائی ہیں، اور اب ان کو ہم کینیڈا لے کے آتے ہیں کہ کینیڈا کیوں آئے اور کیسے آئے اور کیا کرنے کے لیے آئے. مرزا صاحب آپ کینیڈا کا جاب کر کے اپنے بیٹے نے سوچا کینیڈا چلیں، وہ کس طرح سوچا؟ وہیں سے شروع کرتا ہوں جی. اور میں نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ کاروبار ہے. یہ کہ نہیں وہ میرا خیال ہے یہ حالات جو ہے یہاں میں سوٹیبل نہیں دیکھ رہا کہ بچوں کے لیے. ٹھیک ہے پاکستان جیسا ملک میں اب بھی کہتا ہوں پوری دنیا میں نہیں ہے. میرا بھی یہ دعویٰ ہے. بے شک. بڑے صاحب آپ بھی ماشاء اللہ ہو رہے ہیں. جی جی مجھے باتوں میں پتہ چل رہا تھا وقفے میں آپ زیادہ روڈ کرنے والے ہیں. جی جی تو میں بھی سمجھنا بات رہا ہوں بڑا عرصہ. تو آپ اس یاد کریں اس پاکستان کو جو ہم نے دیکھا ہوا ہے. ہمارے بچوں کو نصیب میں نہیں ہے. دیکھیں جی وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ مجھ سے بڑے ہیں، رسپیکٹیبل بھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے. ایک گورا پاکستان چلا جاتا ہے. جی جی. جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو پاکستانی ملے کیسا لگا؟ بولتا پاکستانی تو مجھے وہاں ملا ہی کوئی نہیں. اوہ. وہ کہہ رہا ہے کیسے کیوں بھائی؟ بولتا لاہور گیا تو وہ بولتا اپنے آپ کو پنجابی بول رہا ہے، کراچی گیا تو اپنے آپ کو ہندوستانی بول رہا ہے، پشاور گیا تو پشتو بول رہا ہے، پاکستانی تو مجھے ملا ہی وہاں پہ کوئی نہیں. تو اس چیز کو دیکھ مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا خیال ہے جو ہم پہلے پاکستانی بنے، پھر بلوچی بنے، پنجابی بنے، سندھی بنے، پہلے پاکستانی بنے. وہاں واپس آتے ہیں کہ آپ کینیڈا جب آئے کیسے آئے؟ کینیڈا پھر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا بزنس شروع کر دیا ہوا تھا. لیکن پھر پہلے میرے بیٹے دونوں آئے، پھر تیسرا بیٹا بھی آ گیا. تو میں نے جواب دے دیا بچوں کو میں نے نہیں جانا. میں دونوں نیا گھر بنایا تھا EME میں
الحمدللہ 2 کروڑ کا گھر تھا تو ویل سیٹل اپنا ادھر آنے کو دل نہیں کر رہا تھا. لیکن بڑی صاحب بوڑھ سے بیاج پیارا ہوتا ہے. سمجھتے ہیں آپ دیسی لفظ ہے, شاید ناظرین کو نہ سمجھائے نئے جو آج کل ہیں نبی جو ساتھ میں اس کا مطلب بھی سمجھا اس کا مطلب یہ اصل جو رقم ہوتی ہے اس میں جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے. مطلب سوچتے انٹرسٹ اصل رقم میں ملنی ہے, جو 20% میرا انٹرسٹ اسے بیاج کہتے ہیں, بالکل مول سے بیاج زیادہ پیارا ہوتا ہے. ایک دن میرے پوتے نے, اس کا نام صاف احمد ہے, اس کا فون آیا, دادا آپ نے کب آنا؟ میرے آنسو آ گئے. میں نے وائف کو کہا بس بھائی اب میرے آگے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں نہیں روک رہا. اس کی ایک فون کی مار تھا میں, تم کینیڈا پہنچ گئے. جب کینیڈا پہنچے ہیں تو میں نے یار ہم کہاں پھنس گئے. میں نے جب گھر لیا اسے بیٹے نے تو اس نے گھر اندر لے کے گیا تو مجھے سیدھا سامنے لے گیا تو مجھے کہتا ہے میں گھر پتر ختم ہو گیا. میں شروع کدوں آیا سی, میں انج لگیا گھر ختم ہو گیا یار. پنجابی میں تھوڑی سی ذکر کیا. لیکن کینیڈا جو ہے یہ 47 لاہور ویگن چلتی تھی. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, کینیڈا 47 ویگن ہے. یہاں بندے سواریاں آتی جاتی ہیں اور صبر رہے تحمل رہے اس کو سیٹ مل جاتی ہے. ایسا سر جب آپ پاکستان سے کینیڈا آئے تشریف لائے جی تو آپ نے اس پاکستانی لوگوں کو یا کینیڈین لوگوں کو کیا فرق محسوس کیا کہ وہاں پہ لوگ کیسے تھے اور یہاں پہ ملن والے کیسے ہیں؟ بڑے صاحب یہ بڑا مشکل سوال ہے اس لحاظ سے بطور پاکستانی. ایک کلچرل ڈفرنٹ بھی ہوگا نا آپ کے لیے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں جو پاکستانی ہے, جو صحیح پاکستانی ہے وہ تو آپ کو اس کی مثال کہیں سے نہیں ملے گی. جو صحیح پاکستانی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو پاکستان کی ہم نے شکل بگاڑ دی ہے, اس شکل بگاڑنے کے بعد ہم جہاں آئے ہیں, جہاں کا آگے جو کلچر دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے, پتہ چلا کہ انسانوں کے ملک میں آ گئے. ان لوگوں کا بیہیویئر, ان لوگوں کا پیار. میری والدہ صاحب اللہ کی رحمت کرے, بیماری کا آخر دن میں 2-2.5 مہینے ہاسپٹل رہی ہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ان کا رویہ دیکھ کے, اسٹاف کا, ڈاکٹرز کا, ان کا جو میل سٹاف ہے یا فیمیل سٹاف ہے جس طریقے کو اٹینڈ کر. یہ فرق میں نے محسوس کیا ہے. وہ جو چیزیں تھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں چیزیں ہماری ہیں, اسلام کی چیزیں ہیں, انہوں نے اپنا لی ہیں. یہ تو ہمارے میں ہے, کم نہیں توڑنا, غلط بات نہیں کرنی. لیکن جو کینیڈین قوم ہے جی, یہ اللہ کے فضل سے انہوں نے, ٹھیک ہے یہاں اللہ معاشرہ بھی غلط بندے ہوں گے. مرزا صاحب آپ بہت سیریس ہو رہے ہیں اور بہت سیریس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں. جی. لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک کی بہت ضروری ہے اس پروگرام میں. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اچھی باتیں جو کہ ہم نے سیکھی اس ملک سے, اس ملک سے سیکھی. ہمارا پیارا ملک وہ بھی ہے, ہمارا پیارا ملک وہ بھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. پروگرام 7 رنگ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کہ ہمارے پروڈیوسر جناب ارشد اوان صاحب ہیں, ہمارے ٹیکنیکل ڈائریکٹر جناب علی شاہ صاحب ہیں, جو ہمیں خوبصورت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کو پروگرام دیکھنے کا. ہمیں اپنے گھر میں الاؤڈ کرتے ہیں, ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں, اور اچھی باتیں جو ہمارے مہمان آپ کو بتاتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے اگر آپ اس پروگرام میں حصہ لینا چاہیں تو اسکرین پہ دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر اور ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیں تب بھی وہی طریقہ ہے کہ ای میل یا ٹیلی فون نمبر. بہت شکریہ آپ کا. یہ پروگرام آپ 3 دن دیکھتے ہیں, اتوار کو روز 12 بجے آمنی ٹیلی ویژن چینل 14 پر, اور اسی طرح ٹیوزڈے کو 1 بجے اور تھرسڈے کو 1:30 آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج ہمارے مہمان جناب رسپیکٹیبل مرزا صاحب ہیں, اور یہ بہت سیریس ٹاپک لے جاتے, جو کہ جب اپنے ملک سے میں بھی آیا تھا تو 17 سال کی عمر تھی. جب وہ ملک کو چھوڑ کے آتے ہیں, پیاروں کو چھوڑ کے آتے ہیں, تو یہاں پہ پردیس میں رہتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے. تو وہ محسوس میں ہی کر سکتا ہوں یا وہ کر سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آتے ہیں. مرزا صاحب, دوسری ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جب آئے تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ کیا آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ کینیڈا کیا چیز ہے؟ بڑے صاحب, ہر بندے کے حالات مختلف ہیں. میں آئی ایم بلیسڈ, خدا کا شکر ہے. میرے بچوں نے آتے کیا دیا مجھے, نبی آپ نے اپنی ان کھیل لی ہے, آپ نے ریٹائرمنٹ ہو گئے ہیں, آپ یہاں لائف سے بسر کر رہی ہیں, آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں ہوں, کمیونٹی ورک کریں, اس میں شامل ہوں. اس لیے آنے کے سال بعد ہی یہاں ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے جو اب بھی قائم ہے, آپ جانتے میں ہیں, CPFA, اسے کہا کینیڈا پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن. بہت پرانی ایسوسیشن, جو پرانی ہے. اس میں گلنواز صاحب مرحوم, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی ہمارے پر گلنواز یہ بڑے فاؤنڈر تھے اس کے.
تو بائی مجھے پروفیشن چارٹر اکاؤنٹنٹ. جی فرسٹ چارٹر اکاؤنٹنٹ تھے وہ یہ مسلم. تو ان سے سلام دعا ہوئی کہ دوست کے حوالے سے, تو میں نے وہ جوائن کر لی. اس دن سے آج تک اب میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. ہمارے جو آج کل چیئرمین ہیں وہ اپنے مشتاق انجم صاحب ہیں, آپ جانتے بھی ہیں میرا, اور اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ زاہد رشید صاحب ہیں, اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. ہم نے وہ کمیٹی پر شروع کر دیا اس کے بعد, اور ساتھ تھوڑا بہت پولیٹیکل ورکر, لیڈر میں نہیں کہہ سکتا اپنے کو نام میں ہوں, ٹویٹر ایز اے ٹویٹر ورکر میں نے کام شروع کر دیا. یعنی پہلا سال جو میں نے گزارا جی, میں نے روزانہ کوشش کرتا تھا, دل کرتا تھا میں پاسپورٹ پکڑ کے چوری بھاگ جاؤں واپس, دل نہیں لگ رہا تھا, مصروفیت نہیں تھی. نہیں آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے اپنی مصروفیت ہوئی. ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں آپ کمیونٹی میں. نہیں بڑا اللہ کرم ہے. مرزا بیگ صاحب کی بڑی اچھی باتیں سن رہے ہیں, اور بڑے ایموشنل ٹائم ہے اور باتیں ہیں جو کہ ہمیں ان سے سیکھنی چاہیے. ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, اور اچھی باتیں جو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو اچھی باتیں ہیں یا اچھے کام ہیں کس طرح کرنے چاہیے, کیا کرنا چاہیے, جیسے کہ اپنے ملک کا نام بھی روشن ہو اور اپنے کمیونٹی کا نام بھی دوسرے لوگ اچھے نام سے لے سکیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میرے خیال میں دس از ون آف دا بیسٹ پروگرام جو میں نے ہوسٹ کیا ہے اور کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا سٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا رسپیکٹیبل, جس سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں, ان کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ویسے بن سکیں. تو مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج. مرزا صاحب آپ کا شکریہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, بہت شکریہ, اچھی باتیں بتائیں, اور ہم آپ سے جیسے میں نے کہا کہ ہم سیکھتے ہیں جو یہاں پہ مہمان آتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آج 14 اگست کا موقع بھی ہے, پاکستان ڈے, تو اپنے ملک میں تو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. اس ملک میں ایز اے پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح منانا چاہیے, یہ تھوڑا سا بتائیں. میرے صاحب مجھے آیا تھا کہ میں نے پہلے جیسے گزارش کی ہے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے 15 سالوں میں اتنا جوش خروش پہلی بار دیکھا. پہلے بھی تھا لیکن اس بار اتنے پروگرام ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی کمیونٹی زیادہ بڑھ رہی ہے اس میں. کمیونٹی زیادہ بڑھ گئی ہے, کوئی شوق بھی بڑھا ہے. جیسے اس میں میں لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جس میں آپ بھی شامل ہے, دن رات اب لگے ہوئے ہیں. آپ کو ذاتی کیا فائدہ ہے, صرف اسی لیے لگے ہوئے ہیں پاکستان نام روشن کریں. شاہ صاحب اسی طرح ٹائم دے رہے تھے, میں نے دیکھا وہاں کیلے بندے انٹرویو لے رہے تھے. وہ جو موٹیویشن ہے اتنی پہلے نہیں ہوئی جتنی اس بار ہو رہی ہے. اب لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا. کوئی کہتا ہے جی میں نے 17 کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے 13 کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے 19 کر رہا ہوں. اس بار مزید بہتر ہو رہا ہے, لیکن خالی ہلے گلے سے کام نہیں چلے گا. اس ہلے گلے سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم اکٹھے ہو گئے نعرہ تو مار لیں کہ پاکستان زندہ باد, لیکن اسے زندہ باد کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. اپنے جذبات کی بھی, اپنے جو ہے کوشش کرنا چاہیے. سب سے بڑی انسانی خدمت کی اس نے کینیڈا نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے, ہمیں پے بیک کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ حدیث شریف بھی ہے, جو بندہ انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہے. اس ملک نے جو ہمیں دیا ہے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے پے بیک کریں. اور انہیں پتہ چلا یہ بھٹی صاحب پاکستانی ہے جی, یہ ٹریلنگ ہاسپٹل بنا ہے, ڈونیشن دی ہے. یہ بھٹی صاحب ہے جی, یہ گئے ہیں شام کو سینئرز ہوم ہے, وہاں جا کے دیکھ کے ہیں. میں الحمدللہ آپ نے اپنی بڑی اچھی بات کی ڈونیشن کے لیے. دیکھیں میں سوچتا ہوں ان چیزوں کو. جی کئی فیملیز ایسی بھی ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ یہاں پہ رہ رہی ہیں, بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں, لیکن وہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ بتائیں کہ ڈونیشن اگر نہیں دے سکتے تو اور کیا کر سکتے ہیں؟ کمیونٹی ورک بھی کر سکتے ہیں. وہ اس سے اتنے کر رہے ہیں بڑی صاحب. میں آج ہی مثال دوں آپ کو. ایک دوست ہے ہمارے ملنے والے, کیا نام لینا چاہے گا, یعنی وہ بندہ ڈیلی 7-8 میل سیر کرتا تھا, بیڈمنٹن کھیلتا تھا, ٹینس کھیلتا تھا. 2 دن پہلے امریکہ جانا تھا, پلے سے گرا بندہ. اس کی ایسی نروز ہوئی ہیں ہڈیاں, پتہ مسلز ایسے ہوئے ہیں. وہ 5.5 سال سے کرسی پہ ایسے بیٹھا ہوا, اس سے 2 انگلیاں ہلتی ہیں. میں ہر ٹیوزڈے کو جاتا ہوں, بلیک کافی پسند کرتا ہے, اس کا 1.5 گھنٹہ گزارتا ہوں, باتیں کرتا ہوں. اس کے بعد اس کا انتظار ہوتا ہے اس کو, جب اس بندے نے آنا میرے پاس. اگر پیسے نہیں دے سکتے یہ کام تو کر سکتے ہیں. ہم سینئرز ہوم میں جائیں, پھول سے گلدستہ لے جائیں, ان کے جائیں,
ان کے ہیلو کر لیں. وہ ترس رہے ہیں جو سین ہوم جائیں بڑی صاحب, میں نے دیکھا, میں نے جا کر دیکھا, میں نے خود یہ چیز آزمائی بھی ہوئی ہے, دیکھی بھی ہوئی ہے, کیونکہ میری مدر لا تھی وہاں پہ. جی. ایک خاتون تھی, اردو سپیکنگ تھی وہاں پہ, اور ان کے پاس کوئی نہیں آتا تھا. میری وائف جاتی تھی, اپنی مدر کو دیکھتی تھی, اس کے پاس جا کے بھی بیٹھتی تھی, تھوڑی دیر باتیں کرتی تھی, وہ بہت خوش ہوتی تھی. کیا بات. پھر وہ اپنے گھر کی باتیں بتاتی تھی. وہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا کہ اپنے بزرگوں کو بھی ٹائم دیں. جب آپ سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی بھی کلچر, کسی بھی ملک کے کوئی لوگ ہیں, سب کو اسی طریقے سے ملے, پیار محبت سے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. جی, آپ نے سوال کیا نا ڈیویشن کا, جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا. ضروری نہیں آپ ڈیویشن دیں. جو میری بہن, ہماری ماں, بچے جو جاتے تھے ملتے تھے, وہ کتنی دعائیں دیتے تھے بعد میں. اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں آپ. جی. ناظرین, آپ نے بھی دیکھا, مرزا صاحب کو سنا بھی ہے. آپ کو کیسا لگا اس کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں 7 رنگ ٹیلی ویژن کو سارے کینیڈا میں, ان کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں تو آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ بڑے صاحب, میری بڑی دلی خواہش ہے, پتہ میں یہ بات کرنے میں کتنا حق بجانوں, یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, لیکن دل کی بات ہے. جتنی ہماری کمیونٹی ہے, ہم ایک دوسرے بڑے پیار سے ملتے ہیں, بڑی محبت سے ملتے ہیں. ان کا پیغام کیا ہے؟ پیار, وہی پیار محبت کا, لیکن مل جل کے رہیں, عزت کریں دوسرے کی. ہمارے پاس انشاءاللہ اور نیکسٹ ٹائم ہوگا تو ان کو دوبارہ لے کے آئیں گے, ان سے اچھی باتیں سیکھیں گے. پھر وہی تو مقصد یہی ہوتا ہے ہمارے گیسٹ یہاں پہ بلانے کا, کہ ان سے ہم کچھ سیکھ سکیں. اچیورز, دنیا داری دیکھی انہوں نے, پاکستان بھی, کینیڈا بھی دیکھا اور آپ کے سامنے پیش کیا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا, ہمیں الاؤ کیا اپنے گھروں میں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا 7 رنگ پروگرام میں. اقبال بھٹی آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے پروگرام دیکھا. اس کے ساتھ ہی آج سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر, مسکراتے رہیں اور اپنی مسکراہٹیں دوسروں میں بانٹتے رہیں. آمین. اللہ حافظ.